बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं और आज की हमारी इस नशिस्त में प्रोफेसर फयाज़ बाकर साहब ओटावा यूनिवर्सिटी से हमारे साथ हैं, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो मौजू है वो 16 दिसंबर 1971 में जो सकूत ढाका हुआ था उससे मुतल्लक हम प्रोफेसर साहब से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके जो पस मंज़र में क्या वाक़यात थे, क्या ऐसे जो मामलात हुए कि जिस वजह से ये पाकिस्तान दो लख्त हो गया और आज उसको 50 साल हो गए पाकिस्तान को दो लख्त हुए। तो इस सिलसिले में प्रोफेसर साहब को ज़हमत दी है कि आएँ और कुछ थोड़ी सी अपनी मालूमात हमारे साथ शेयर करें कि उस ज़माने में प्रोफेसर साहब का क्या हड्ड बीती जग बीती क्या है, क्या आपके मुशाहदे में आया, किस तरह ये हुआ सारा कुछ? शुक्रिया मुनव्वर साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले मैं वजाहत कर दूं, मैं आजकल ओटावा में हूँ, लेकिन ओटावा यूनिवर्सिटी के साथ आजकल नहीं हूँ। वहाँ मैंने पढ़ाया 2 साल। बहरहाल जो 1971 के दिन है वो मेरे ज़हन में नक्श हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म था उस वक्त BA ऑनर्स का, और उस ज़माने में एक इंटरविंग स्कॉलरशिप था जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान से तालिब इल्म यहाँ पढ़ते थे और यहाँ से तालिब इल्म ढाका में और मशरक़ी पाकिस्तान में दूसरी जगहों में पढ़ते थे। तो हमारे साथ बहुत हमारे बंगाली दोस्त थे, बहुत प्यारे। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से जितने हमारे दोस्त हैं हम जमात, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। बांग्लादेश के अवाम को सलाम पेश करता हूँ। बांग्लादेश के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उनकी आज़ादी पे, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ और फिर थोड़ा सा मुझे माजी में जाना पड़ेगा। अपनी दास्तान बताने से पहले पिछले 30 साल में, आज़ादी को तो उन्हें 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, लेकिन पिछले 30 साल में बांग्लादेश की कौमी आमदनी में 50% इजाफा हुआ है। फीकस आमदनी में 25% इजाफा हुआ है। जो खुराक वो पैदा करते हैं वो 4 गुना उसमें इजाफा हुआ है। तो वो हमारा बहुत बड़ा सरमाया थे। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान के बनने की तहरीक शुरू हुई उससे पहले मुस्लिम लीग बनी थी, जिसने फिर पाकिस्तान का नजरिया पेश किया। मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में बनी थी, नवाब सलीमुल्लाह के घर में। फिर पाकिस्तान की हिमायत में जिस असम्बली ने करारदाद पेश की, जिस सूबे ने, वो मशरक़ी पाकिस्तान की थी सबसे पहले। उस जमाने में मशरक़ी बंगाल था। उन लोगों ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी। पाकिस्तान बनने के बाद पटसन हमारी सबसे बड़ी ज़र मुबादला कमाने की जिन्स थी, जिससे हम ज़र मुबादला कमाते थे। और उनके साथ एक इंतहाई नाइंसाफ़ी का सलूक रखा गया अयूब खान साहब ने, क्योंकि एक तो खुद गस्बाना तौर पे इक़्तिदार पे कब्जा किया आके, लेकिन जो पॉलिसी बनाई उसमें वो जो ज़र मुबादला कमाते थे, उस ज़माने में शायद $1 की कीमत हमने 10 रुपए कंट्रोल करके रखी हुई थी। तो वो 10 रुपए कमाते थे, उन्हें 5 रुपए मिलते थे। और हमारे सनतकार मगरबी पाकिस्तान में थे तो 5 रुपए उन्हें मिलते थे बोनस वाउचर स्कीम के तहत, ताकि उससे वो दरामदाद कर सकें, खाम माल और मशीनें और दूसरी चीजें। सीधा 50% की हम कटौती लगाते थे उनकी ज़र मुबादला की कमाई पे। राइट। और ये क्योंकि आम लोगों के सामने खुली बातें नहीं थी। जब बंगाल के लोग शोर मचाते थे, एहतजाज करते थे, तो हम उन पे इल्जामात लगाते थे। अयूब खान साहब जो खुद दस्तूर को तोड़ के जिन्होंने हुकूमत बनाई, हमारी कानूनी तौर पे बनी हुई असम्बली को ख़त्म करके बनाई, और झूठा इल्ज़ाम करप्शन के लगाए। पिछले 70 साल में हमारी 3 फौजी हुकूमतें आई हैं। लंबे अरसे के लिए याह्या खान की मुख्तसर के लिए चौथी थी। किसी एक फौजी हुकूमत ने किसी एक सियासतदान पे करप्शन का कोई एक इल्ज़ाम साबित नहीं किया किसी अदालत में। तो वो इस झूठ के बहाने इख्तिदार में आए
اور انہوں نے پھر بنیادی جمہوریت کا نظام قائم کیا جس سے امریکہ کا الیکٹورل کالج ہوتا ہے، تاکہ لوگ بنیادی جمہوریت کے نمائندوں کو چنیں. وہ 80,000 تھے. انہیں کنٹرول کرنا آسان ہے، ڈرانا دھمکانا لالچ دینا آسان ہے، اور پھر وہ صدر کے لیے ووٹ دیں. اور انہیں توقع نہیں تھی کہ جب میں انتخاب لڑوں گا 1964 میں تو میرے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوگا. ان کی بدقسمتی محترمہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی بہن تھیں، وہ ان کے مقابلے میں صدارتی امیدوار بن گئیں. انہوں نے دھاندلی کر کے اور لوگوں کو ڈرا دھمکا کے انہیں الیکشن میں ہرا دیا. لیکن انتخابی مہم کے دوران ان پہ غدار ہونے کے الزام لگائے. لیکن مجھے یاد ہے میں اس زمانے میں ہائی اسکول میں تھا. محترمہ فاطمہ جناح ملتان تشریف لائیں. قاسم باغ اسٹیڈیم میں انہوں نے تقریر کی جو میں نے سنی، میں اس میں جلسے میں موجود تھا. حبیب جالب ان کے ساتھ تھے. تو محترمہ فاطمہ جناح نے بہت کڑک دار لہجے میں کہا، ایوب خان تم غدار ہو کیونکہ تم نے دستور کو توڑا ہے. پھر حبیب جالب نے کہا، انہوں نے نظم پڑھی، انہوں نے کہا جی اپنے حصے مزاح میں کہ یہ محترمہ تو ایوب خان کو کہہ سکتی ہے، میں جیل کاٹ کے آیا ہوں تو میں نے نظم لکھی ہے صدر ایوب زندہ باد، میں ان کے خلاف کچھ نہیں کہوں گا. تو پھر انہوں نے نظم پڑھی جو مجھے آج تک یاد ہے، 20 گھرانے ہیں آباد اور کروڑوں ہیں ناشاد، صدر ایوب زندہ باد. اور 20 روپے من ہے آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا. اس زمانے میں 20 روپے من آٹا بھی بہت مہنگا تھا. روٹی 1 آنے کی ملتی تھی، ایوب خان کے زمانے میں 4 آنے کی ہو گئی. لوگ بھوکوں مرنے لگے شہر میں. تو ان کا 20 روپے من ہے آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا. گوہر سہگل آدم جی بنے ہیں برلا اور ٹاٹا، ملک کے دشمن کہلاتے ہیں جو کرتے ہیں ہم فریاد، صدر ایوب زندہ باد. گوہر جو ہے وہ گوہر ایوب تھے، ایوب خان کے صاحبزادے. ایوب خان ایک فوجی افسر تھے، کوئی جدی پشتی سرمایہ دار نہیں تھے، لیکن ان کے بیٹے 20 گھرانوں میں شامل ہو گئے، دوسروں پہ کرپشن کا الزام لگانے والے. اور جب محترمہ فاطمہ جناح انتخاب میں انہیں ہرانے کا اعلان کر دیا اور کراچی میں سخت احتجاجی مظاہرے ہوئے تو وہ خون کا بازار گرم کیا گوہر ایوب نے وہاں پہ. تو ایوب خان کے خلاف بہت زیادہ مشرقی پاکستان میں، مغربی پاکستان میں، طالب علموں میں، وکیلوں میں، مزدوروں میں، علماء میں سخت نفرت پائی جاتی تھی. رائٹ. تو انہوں نے یونیورسٹی آرڈیننس بنایا جس کے ذریعے طالب علم یونیوں پہ پابندی لگا دی. پریس آرڈیننس کر کے جو نجی اخبارات تھے پرائیویٹ انہیں قبضے میں لے لیا. امروز، پاکستان ٹائمز جو میاں افتخار کے تھے اخبار، فیض احمد فیض صاحب ایڈیٹر تھے پاکستان ٹائمز کے، اس طرح سے امروز تھا دوسرے، وہ سرکاری قبضے میں لے لیے. پریس آرڈیننس جاری کر دیا، ان کے اظہار پہ پابندی لگا دی. اور جو گورنر قائم کیے وہ ایسے قائم کیے جو انتہائی جبر والے اور دھونس اور دھاندلی کرنے والے تھے. لوگ کھڑے ہو گئے. اتنے مشرقی اور مغربی پاکستان میں ہنگامے ہوئے طول و عرض میں، شہروں دیہاتوں میں، کہ خود فوجی قیادت کو بیچ میں آنا پڑا. یحییٰ خان نے آ کے ایوب خان صاحب سے کہا جی آپ اپنا بستر بوری آپ گول کریں اور جائیں. یحییٰ خان آ گئے، لیکن انہیں پتا تھا کہ عوام کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. انہوں نے وعدہ کیا کہ میں انتخابات کرواؤں گا. رائٹ. تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان بننے کے بعد منصفانہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پہ 1970 میں انتخابات ہوئے. اور ان انتخابات میں مشرقی پاکستان میں میرے خیال ہے کوئی 180 یا 86 کے درمیان سیٹیں تھیں. مجھے صحیح جی 180 سیٹیں جیتے مجھے ہاں، صرف 2 سیٹیں ملی عوامی لیگ کے علاوہ کسی پارٹی کو. ایک نور الامین صاحب کو ملی اور دوسری راجہ تری دیو رائے کو ملی جو چکما قبائل کے سردار تھے. باقی تمام نشستیں اور جو پورے ملک کی اسمبلی کی تھی اس میں عوامی لیگ واحد اکثریتی پارٹی کے طور پہ ابھر کے آئی. تو انہوں نے دستور توڑ کے جو حکومت پہ قبضہ کیا، وہ جو منتخب ہونے والی حکومت ہے اس پہ غدار ہونے کا الزام لگا دیا مجیب الرحمان پہ، جس کا نہ اس زمانے میں ثبوت تھا نہ ابھی تک کوئی ثبوت پیش ہوا. اور دستور ساز اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کر دیا، انہوں نے اقتدار منتقل کرنے سے انکار کر دیا.
اور ان کے خلاف من گھڑت وہ بنا کے الزامات فوجی ایکشن شروع کر دیا. اس میں ان کے ساتھ کچھ سیاستدان یہاں سے بھی شامل تھے مغربی پاکستان سے. تو مشرقی پاکستان کے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ جب وہ پرامن طریقے سے، انہوں نے کوئی علیحدگی کا مطالبہ نہیں کیا تھا، ان کے پروگرام میں علیحدگی نہیں شامل تھی، ان کے پاس اکثریت تھی قومی اسمبلی میں، وہ حکومت میں آنا چاہتے تھے. مطلب ان کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے 1 یونٹ بنایا ایوب خان نے، یہاں کے سیاستدانوں نے، تاکہ ہمارے ووٹ، پھر بھی ہمارے ووٹوں کی تعداد ان سے زیادہ نہیں ہوئی. جب 1 یونٹ بھی ناکام ہو گیا، انتخابات میں ہم نے انہیں حکومت نہیں دی، تو پھر خانہ جنگی شروع ہو گئی. اور اس خانہ جنگی میں جس طرح کا سلوک، شرمناک سلوک ان کے ساتھ کیا، اس پر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ حمود الرحمان کمیشن قائم کیا گیا، اس میں سب باتیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن بنگلہ دیش کے عوام کو سلام کہ وہ اتنی مشکلات سے گزرے. انہوں نے مسلم لیگ قائم کی، انہوں نے پاکستان بنانے کے حق میں سب سے پہلے ووٹ دیا، انہوں نے اکثریت حاصل کی انتخابات میں، قانونی طور پہ حق حاصل کیا حکومت بنانے کا، وہ انہیں نہیں ملا. اور ہم نے جب انہیں الگ کیا تو وہاں غریبی ختم کرنے کے لیے پروفیسر یونس کو نوبل پرائز مل گیا گرامین بینک بنانے کی وجہ سے. وہاں کی باقی ترقی کے حالات میں نے بتا دی ہیں. تو ہمارے ساتھ جو طالب علم پڑھتے تھے اس زمانے میں، جب یہ واقعہ ہوا، اسمبلی کا اجلاس میں بلایا گیا، فوجی ایکشن شروع ہوا، تو ان میں گھبراہٹ پھیل گئی اور انہیں ڈر پیدا ہو گیا، کیونکہ ہماری جو یہاں فضا بنی ہوئی تھی پروپیگنڈے کی وجہ سے، وہ یہ تھا کہ بنگالی ہمارے غدار ہیں. جو بھی 4 ساتھ رہنا چاہتے تھے تو وہ سب چھپ چھپا کے خاموشی سے بھاگ گئے یہاں سے. اور مجھے 1995-96 کسی سال میں مشرقی پاکستان جانے کا موقع ملا، بنگلہ دیش جانے کا موقع ملا دوبارہ ڈھاکہ میں. تو میرا ایک جو کلاس فیلو تھا، اس کا چھوٹا بھائی اس وقت نیشنل بینک کا وائس پریزیڈنٹ تھا ڈھاکہ. میں نے اسے رابطہ کیا، مجھے اپنے گھر لے گیا، اپنی بیوی، اپنی بھابھیوں بھائیوں سے ملوایا، کھانا کھلایا. میں اتنا شرمندہ تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اور وہ گیا، اس نے البم نکالی اپنے الماری سے، اور اس میں 1970-71 کے زمانے کی تصویریں ہم سب دوستوں کی لگی ہوئی تھی، جو پنجاب یونیورسٹی میں طالب علم یونین کے انتخابات ہوئے، جو سب لوگ تھے، وہ اس نے مجھے دکھائی. اس کا بڑا بھائی میرا کلاس فیلو تھا، اکنامکس میں پڑھتا تھا. ہم دونوں، نور المین کا پوتا میرا کلاس فیلو تھا، اور ہمارے بہت سے پیارے دوست تھے بنگالی، بہت ذہین، بہت قابل. تو اس نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا. جی. اس کا نام تھا امتیاز احمد. اس کا بڑا بھائی جمیل احمد میرا ہم جماعت تھا، اور دونوں ہمارے ہاسٹل میں رہتے تھے. تو میں نے امتیاز سے کہا، میں نے کہا یار تم لوگ جب جانے لگے تو تم خاموشی سے کھسک گئے، ہمیں کسی کو بتایا نہیں. ہم تمہارے بہت دوست تھے، کیونکہ وہ ترقی پسند نظریات رکھتے تھے، بنگالی تمام بائیں بازو کے لوگ تھے، تو ہمارے قریب تھے. انہوں نے ہمیں بھی نہیں بتایا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کیا کریں گے. کہنے لگا جی ہم نے ایک پٹھان ٹرک ڈرائیور کے ساتھ سودا کیا، کوئی 20-25 ہم نوجوان تھے. ہم واگا بارڈر کی طرف سے نہیں گئے، یہاں تو بالکل صاف واضح ہمیں دیکھ لیتے. تو ہم نے افغانستان کے راستے واپس جانے کا فیصلہ کیا، کابل کے راستے. کہنے لگا جی ہمیں ٹرک پہ بٹھایا انہوں نے اور لے گئے. جب ہم اٹک کے پل پہ پہنچے، ایک آدمی آیا ٹرک کے پیچھے کھڑا ہو کے، اس نے گرنا شروع کر دیا. کہتا ہمارے سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خون خشک ہو گیا. ہم نے سوچ لیا کہ یہ اب ہمیں قتل کرنے والے ہیں، اس سے پہلے ہمیں گن رہا ہے کہ کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے لگا اس نے پار کیا تو انہوں نے پوچھا اس سے، جو بندہ تھا ہمیں لے کے جاتے، یہ گن کیوں رہا تھا؟ اس نے کہا اس نے پیسے لینے تھے پل پار کروانے کے، اس لیے تمہیں گن رہا تھا کہ کتنے بندے پار کروائے. اس کے بعد وہ دریا خیبر گئے، وہاں سے کابل گئے، وہاں سے واپس گئے. لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ ان کی محبت ویسے ہی قائم رہی. اور اس نے خاص طور پہ جو دوست تھے میرے ساتھ سے 1 سال جونیئر، جو امتیاز کے ساتھ پڑھتے تھے،
اس نے بار بار پوچھا، اس نے کہا یار میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی تک رابطہ نہیں ہو سکا، تو میرا ان سے رابطہ کروا دو۔ پھر اسی دوران جب میں وہاں پہ تھا، جو میں یو این ڈی پی کے لیے کام کرتا تھا، تو میری جو ہم منصب تھی بنگلہ دیش میں تنظیم، اس کے والد صاحب یحییٰ خان کے ملٹری سیکرٹری ہوا کرتے تھے، وہ پھر بن گیا الگ ملک۔ وہ مجھے ایک ریسٹورینٹ میں لے گئی، وہاں ایک مشہور مسجد ہے بیت المکرم ڈھاکہ میں، جہاں تمام اس کے ساتھ پلٹن میدان ہے، جو اپوزیشن کے بڑے جلسے جلوس وہاں آ کے شروع ہوتے تھے بیت المکرم سے، اور پھر ساتھ پلٹن میدان میں وہ جاتے تھے۔ تو مجھے وہاں لے گئی بیت مکرم کے ساتھ، ایک ریسٹورینٹ تھا کستوری۔ اس نے کہا جی کستوری میں بہت اعلیٰ عمدہ درجے کی بنگالی جو کھانے ہیں نا اصل، وہ آپ کو کھانے کو ملے۔ جب ہم کھانا کھا لیا تو جو مالک تھا اس کا، اس نے کرتا پاجامہ پہنا ہوا، طویل قامت خوبرو آدمی تھا، وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگے جی آپ کہاں سے آئے؟ اردو میں بولنا شروع کر۔ میں اس انگریزی میں، اس نے کہا نہیں اردو میں، تو کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں۔ کہنے لگا ہاں میں نے آپ کی شکل سے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ آپ کا یہاں سے تعلق نہیں ہے، اچھا آپ کے ہاں شکل و شباہ سے، رنگ سے، تو میں نے اندازہ لگایا کہ آپ وہاں سے ہیں شاید۔ تو اس نے پھر کہنے لگا جی آپ نے بل ادا کر دیا؟ میں نے کہا کہنے لگا اچھا میری طرف سے آپ 7 اپ پی لیں۔ تو ساتھ ہی اس نے کہا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ملک جدا ہو گئے لیکن دل جدا نہیں ہوئے۔ گڈ۔ آپ یہ دیکھیں ان لوگوں کی ہم سے محبت کیسے ہے، ان حالات کے باوجود جو سلوک ہم نے ان کے ساتھ کیا وہ ہم سے کیسی، اور یہ وہ نہیں ہے کہ کوئی بنا کے باتیں کر رہے تھے، یہ تو اچانک ملاقات ہوگی بغیر تیاری کے۔ امتیاز سے بھی ایسے ملاقات ہوئی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہاں آ رہا ہوں۔ تو وہاں کے لوگ ہم سے بہت محبت اور قربت کا تعلق رکھتے تھے، ان کا بڑا کردار تھا۔ بہت افسوسناک وقت تھا جب وہ الگ ہوئے جی، اور ہم نے ان کے ساتھ اس طرح محبت کا سلوک نہیں کیا، بھائی چارے کے جیسے کرنا چاہیے تھا، جو قانونی حق تھا انہیں نہیں دیا۔ جی جی، لیکن آج انہوں نے پھر دکھا دیا دنیا کو کہ وہ ہندوستان سے بھی آگے ہیں فی کس آمدنی میں، پاکستان سے بھی آگے ہیں، اور غربت 20% کم ہوئی ہے وہاں پہ، ہماری فی کس آمدنی کم ہو گئی ہے پہلے سے۔ چلے آپ کی ساری باتیں بڑی اچھی ہے اور بڑی تاریخ اس میں ہے، تو میں اور میرے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ جہاں پہ ہمارے پولیٹیشنز اس زمانے میں اور پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس نے یہ ایک نیگیٹو کردار ادا کیا کہ جو جس کا رائٹ بنتا تھا اس کو گورنمنٹ نے ہی حوالے کی، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ مودی نے بھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ ایڈمٹ کیا کہ جو مکتی بانی تھی وہاں پہ، اور اس کے ساتھ مل کے انہوں نے، اور پیچھے رشیا کا بھی ہاتھ تھا، تو یہ سازش تو ایک وہاں پہ چل رہی تھی 71 کے اس سقوط ڈھاکہ سے پہلے بھی یہ معاملہ تو چل رہا تھا۔ لیکن سقوط ڈھاکہ سے پہلے سب ملک ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کے پروگرام بناتے رہتے ہیں۔ افغانستان میں روسیوں کے آنے سے پہلے مجاہدین کا سیل یہاں پہ قائم کر دیا گیا، اس کا مطلب نہیں تھا کہ لازمی طور پہ کچھ ہوگا۔ تو جن ملکوں کی آپس میں چپکلش ہوتی ہے وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں۔ لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، ایک جو کاؤنسلر تھا امریکہ میں اس زمانے میں، اس کا آخری نام بلڈ تھا، مجھے پورا نام نہیں یاد، بلڈ لیٹرز کے نام سے اس کی کتاب چھپی ہے، وہ تمام یادداشتیں اس کی اس زمانے کی، اور پھر اس نے لائبریری آف کانگریس میں جا کے پورے ریکارڈ نکلوائے اور کیسٹس نکلوائیں۔ وہ ان کی سازشوں سے کم اور ہماری قیادت کی حماقت کی وجہ سے زیادہ وہ کارروائی ہوئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ انہیں ہندوستان کو ڈر تھا، این ممکن ہے جس طرح 1965 کی جنگ میں چینیوں نے کچھ نہیں کیا تھا، صرف اپنی سرحد پہ فوجیں لے آئے تھے تاکہ ہندوستان کی فوج کو اس سرحد کی طرف توجہ دینی پڑے، ان کی توجہ، ان کا زور کم ہو جائے اس طرف۔
اور اس سے پاکستان کو بہت مدد ملی اسے کم کرنے میں، اور پاکستان کی محبت بھی چین سے اسی وجہ سے پیدا ہوئی. اور انہوں نے بنیاد یہ بنائی تو ہم نے ہماری 1000 بھیڑیں چوری کر لی ہیں. تو اب انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے مشرقی پاکستان میں فوج داخل کی تو یہ کہیں پہ چینی پھر سرحد پہ فوج نہ لے. ٹھیک ہے جی. تو جو گرمیوں کے دن تھے اور خزاں کے دن انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا، اور اس میں لکھا ہوا صدر نکسن اور ہنری کسنگر کو امریکہ کے اندر شور مچ رہا تھا، انہوں نے اپنے کان دوسری طرف کیے ہوئے تھے، وہ سنتے نہیں تھے یحییٰ خان کے خلاف کوئی بات، کیونکہ پاکستان نے چین اور امریکہ کی دوستی شروع کروانے میں کردار ادا کیا تھا. وہ یحییٰ خان کی حکومت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہیں اتنی تو عقل ہونی چاہیے. انہوں نے انتظار کیا جب ہمالہ پہ برفیں پڑنا شروع ہوئی، جب انہیں پتہ ہو گیا کہ اب چینی فوج ہمارے علاقے میں داخل ہو کے دخل اندازی نہیں کر سکتی، نہ ادھر آ سکتے ہیں، انہوں نے اپنی کارروائی اس وقت شروع کی. تو انہوں نے تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا، ہر کوئی اٹھاتا ہے اس موقع سے فائدہ. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی پچھلے دنوں یہ اسی میں بات ہو رہی تھی تو اعتزاز احسن صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے جب یہ کوشچن کیا گیا کہ بھٹو پاکستان کی تاریخ کے پہلے سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے اور صدر بھی تھے، ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر اور نائب صدر تھے یحییٰ خان کی حکومت میں. اور یہ 20 دسمبر کو صرف 4 دن بعد ان کو بنا دیا گیا، یحییٰ خان نے وہ پیچھے ہٹ گیا خود. تو اس میں اعتزاز احسن صاحب کا یہ آرگومنٹ تھا کہ اس زمانے میں چونکہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ نہیں کام کر رہا تھا، نہیں وہ سسپینڈ تھا، اور اس وجہ سے ان کو یہ مارشل ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا اور یہ عبوری صدر بنایا گیا اس زمانے میں. تو یہ کیا بات درست نظر آتی ہے آپ کو؟ وہ تو بات ٹھیک ہے کہ دستور میں اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو وہ پہلے سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، لیکن انہوں نے پھر آئین بنایا، سب کچھ کیا. بھٹو صاحب کا موضوع الگ ہے کہ بھٹو صاحب نے کیا کیا. نہیں وہ ہم لوگ اس کے کنکلوژن میں یہی کریں گے کہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ کے جو 3 کردار کہے جاتے ہیں جن میں یحییٰ خان اور بھٹو اور مجیب الرحمان، کیا یہ بات بھی درست ہے کہ یہی کردار 3 تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ دیکھیں جی، جو دستور اسمبلی کا اجلاس بلانے کی مخالفت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی تھی، صرف یحییٰ خان تو نہیں تھے روکنے والے، وہ تو کرنے والے تھے اجلاس. اب یہ ان پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں. نیشنل عوامی پارٹی موجود تھی، وہ تو فوج کی ڈر کی وجہ سے یحییٰ خان کے ساتھ نہیں مل گئے، نہ ان 2 صوبوں میں ان کی حکومتیں بھی تھیں. تو یہ بات نہیں ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ دستور ساز اسمبلی کا اجلاس نہ بلائیں، ملتوی کر دیں، پہلی بات. پھر یہ ہے کہ جب ان کے تیاری ہو رہی تھی اجلاس بلانے کی تو انہوں نے اپنی دھمکی دی پارٹی کے ممبروں کو کہ جو ڈھاکہ گیا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. یہ بڑے مشہور فکرے ہیں. جی ہاں، اس میں احمد رضا قصوری صاحب بھی شامل تھے. اس کے ساتھ بعد بھٹو صاحب نے یہ کیا کہ جب آرمی ایکشن شروع ہوا تو انہوں نے کہا خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا. جس کے بعد تو ایک بات تو نہیں ہے کہ آپ کہیں جی، وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ جو ادھر تم ادھر ہم، یہ تو عباس اطہر نے سرخی لگا دی، بھٹو صاحب نے یہ نہیں کہا. اگرچہ اس کی بھی ویڈیو موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جہنم میں جاؤ انہیں، تو وہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا. پھر جب جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی اقوام متحدہ کی پولینڈ نے، وہ چاہتے تھے کہ جنگ بندی ہو جائے تاکہ ہتھیار نہ ڈالنے پڑے. یہ جو ہم الزام لگاتے ہیں مختی بانی، یہ ہندوستانی فوج، جنگ بندی ہو جاتی تو بات ختم ہو جاتی، اقوام متحدہ آ جاتی. وہ انہوں نے اسمبلی میں قرارداد پھاڑ دی کہ میرا ملک ڈوب رہا ہے، جو بھی اپنے ان کا ڈرامائی انداز تھا اس میں. ایک بات تو نہیں ہے. تو وہ چاہے جو بھی ان کی نیت تھی، جو ارادہ تھا، جو انہوں نے سیاسی اقدامات کیے، وہ سب حصہ بنے اس بات کا. اور چلو بنگالیوں پہ تو آپ نے الزام لگا دیا کہ یہ مختی بانی تھی. پھر آپ نے بلوچوں کی حکومت معطل کر دی، ان کے کھاتے میں ڈال دیا کہ عراق سے اسلحہ آ رہا ہے. عراقی اسمبلی سفارت خانے سے اسلحہ نکال لیا. 2 صوبے حکومت معطل کر بلوچستان میں فوج کشی کر دی. ایک جمہوری لیڈر کو کہاں زیب دیتا ہے ایک طرف فوجی ایکشن کی حمایت کرے، دوسری طرف خود فوجی ایکشن شروع کروا دے منتخب حکومت کے علاقوں میں. رائٹ.
تو یہ اس میں بڑی اخلاقی جرات کی ضرورت ہے. کسی ایک پہ میں ذمہ داری ڈالنے کی بات نہیں کر رہا، چاہے فوج ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو، جو باقی ہمارے سیاستدان ہیں. ہماری کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک دوسرے پہ اعتماد کا انتہائی فقدان ہے، فوجیوں اور سول سیاسی لیڈروں کے درمیان، اور لیڈروں اور عوام کے درمیان، اور سیاسی پارٹیوں کی آپس کے درمیان. رائٹ. اس کی وجہ سے پاکستان لمبے عرصے کی اقتصادی منصوبہ بندی نہیں کر سکا. تو بحیثیت قوم ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم نے مل جل کے کام کرنا ہے، ہمیں مل جل کے کام کرنا ہے اختلافات کے باوجود، اور معاملات طے کرنے اس میں ہم بہت پیچھے ہیں مشرقی پاکستان سے اور بنگلہ دیش سے. اپنے سارے پروفیسر صاحب تجربات کی روشنی میں آپ نے آنکھوں دیکھا حال بھی سارا بتایا اور ہسٹری کی باتیں بھی بتائی، تو ناظرین سے کیا آپ لاسٹ میں کہنا چاہیں گے، کیا بتانا چاہیں گے ان کو کہ ہمارے جو ریلیشن شپ ہے بنگلہ دیش کے ساتھ ان کو کس طرح لے کے چلنا چاہیے، گورنمنٹ کو کیسے ان کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہیں وہ بلڈ اپ کرنے چاہیے؟ وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہمیں تجارت بڑھانی چاہیے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بڑھانے چاہیے. ان کا تعلیمی نظام بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے اور مسلسل انتخابات ہو رہے ہیں، تو ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے، عزت اور احترام کا تعلق قائم کرنا چاہیے. وہ دیکھیں اب ہماری جو ہے کرکٹ، ہم ان کے ساتھ جا کے کھیلتے ہیں اور وہ پاکستان کو بڑی عزت دیتے ہیں. کرکٹ میچز میں بھی جہاں دنیا میں ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جب پاکستان کسی اور کے ساتھ جب میچ ہو رہا ہوتا ہے. جی جی. تو جیسے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کستوری کے مالک کی بات کہ ملک الگ ہو گئے دل الگ نہیں ہوئے. تو ہمارا ماضی ایک ہے، ہماری تاریخ، ہمارا ثقافتی ورثہ میں بہت چیزیں مشترک ہیں، اور انہوں نے دنیا کی بہت بڑی غیر سرکاری تنظیمیں انہوں نے قائم کی ہیں جس کی مثال باقی دنیا میں نہیں ملتی، اور ڈونر کے پیسے سے نہیں، اپنی کوششوں سے شروع کی. جو چاہے پروفیسر یونس کا گرامین بینک تھا، ذاتی قرضے سے تنخواہ سے قرضہ دی عورتوں کو، اور پھر عابد تھے جن کا بنگلہ دیش اکیڈمی فار وہ رورل ڈیولپمنٹ وہ بنایا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو فضل عابد ہیں انہوں نے اپنی این جی او کی شاخ پاکستان میں بھی قائم کی. اچھا. ہاں، حالانکہ ہمارا ان کے ساتھ اتنا تلخی سے تعلق ختم ہوا، لیکن ان کا جب کام پھیلا اور مشرق بنگلہ دیش سے باہر افریقہ کے ملکوں میں اور دنیا کی بڑی این جی او میں بن گئی، انہوں نے پاکستان میں بھی آ کے اپنا دفتر قائم کیا اور کام شروع کیا. تو ان کا جو ہم سے تعلق ہے، جو محبت کا، جو قربت کا، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، آپ نے بڑی پرمغز گفتگو کی ہے، اور ہوپ فلی ہمارے ناظرین کو اس میں نئی باتیں اور نئی انفارمیشن ملی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ سے پھر بھی بات ہوتی رہے گی. تو فار دی ٹائم بینگ تھینک یو سو مچ. اور ہم اس کو عوام پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں، کس طرح اس کو دیکھتے ہیں، لیکن ہوپ فار دا بیسٹ کہ ہمیں اپنے ریلیشن شپ ان کے ساتھ مزید گہرے کرنے چاہیے، مزید دوستانہ کرنے چاہیے بنگلہ دیش کے ساتھ. وہ ہمارے اسلامی بھائی بھی ہیں اور نیبر بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو اسی پیغام کے ساتھ اور اسی گفتگو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں میں اپنے ناظرین سے بھی اور آپ سے بھی. انشاءاللہ پھر اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ.